बारूद के बदले हाथों में आ जाए किताब तो अच्छा हो, ए काश हमारी आँखों का 21वां ख्वाब तो अच्छा हो। अस्सलाम वालेकुम। अदब और आगाही के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद मलिक, और मेरे साथ मेरी मुस्तकिल मेहमान शख्सियत जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है और जिनके बारे में मैं बहुत सी बातें कर सकता हूँ। उनके तारीफ़ में सिर्फ मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि वो खुश कलाम है ऐसा कि उसके पास हमें तवील रहना भी लगता है मुख्तसर है। हमीद इसरफ़ आइक सर। शुक्रिया मलिक साहब इतने खूबसूरत तारुफ़ का, और मेरे लिए इस ज़माने में थोड़ा सा कसीदा पढ़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप सलामत रहें। आप इसके हकदार हैं। मेहरबानी। हाज़रीन और नाज़रीन, मैं वजाहत करता चलूँ कि आज का हमारा जो प्रोग्राम है इसका फॉर्मेट हमने थोड़ा सा चेंज किया है। बुनियादी तौर पर इसको हमने प्रोग्राम का फॉर्मेट जो बनाया है, पिछले 2 प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने अपने स्टूडियो में उसकी रिकॉर्डिंग की थी। पहली जो तब्दीली है आज के प्रोग्राम के फॉर्मेट में वो ये है कि हम एक क्लासरूम में मौजूद हैं और उस क्लासरूम में हमारी ऑडियंस भी मौजूद है, हमारे बहुत मोहतरम तलबा भी मौजूद हैं। तो एक तो ये तब्दीली है हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट में। दूसरी तब्दीली ये है कि आज के इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर हमने एक हिस्सा बच्चों के सवालात का भी रखा है। पहले हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे आज के मौजू पर, और उसके बाद जब दूसरे हिस्से का आगाज़ किया जाएगा तो उसमें हम बच्चों के कुछ सवालात भी अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और उनके जवाबात हम अपनी मेहमान शख्सियत से लेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैंने इब्तदा में एक शेर पढ़ा और उस शेर से मैं अपने मौजू की तरफ आना चाहता था। किताब बीनी मुतालिया, ये वो मामला है हमारी ज़िंदगी में, ख़ास तौर पर अगर मैं बतौर पाकिस्तानी ये बात करूँ कि जिससे हम हर गुज़रते दिन के साथ दूर होते जा रहे हैं। हमारे पास जो आदाद व शुमार मौजूद हैं वो ये बताते हैं कि हर गुज़रते साल के साथ किताब पढ़ने वाले लोग कम हो रहे हैं, किताब ख़रीदने वाले लोग कम हो रहे हैं, और किताब की अहमियत को समझने वाले लोग कम हो रहे हैं। जबकि उसके बरक्स बाकी ममालिक में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर किताब की अहमियत आज भी वैसी ही बरकरार है जैसी कई साल पहले थी। तो सर, प्रोग्राम का आगाज़ यूँ करते हैं कि आप ये बताइए कि इस नौजवान नस्ल को किस तरह मुताले की तरफ राग़िब किया जाए और किस तरह उन्हें समझाया जाए कि हमारी ज़िंदगी में किताबों की, मुताले की क्या अहमियत है। शुक्रिया सर। सबसे पहली बात तो ये कि मुतालिया क्या है। अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। आम तौर पर किताब पढ़ने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कलाम इलाही की पहली आयत पर गौर करें तो अल्लाह ताला का इरशाद है कि इकरा, कि पढ़ अपने रब के नाम से। और फिर आगे चलकर इंसान की अज़मत जो बयान की गई है वो भी इल्म के हवाले से बयान की गई है कि फ़रिश्तों से कहा गया कि इसको सजदा करें, तो कि क्यों सजदा किया जाए, तो अल्लाह ताला का जो इरशाद है कि अल्लमल इंसान मालम तालम, कि हमने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। और आगे पढ़ाई का एक तवील सफ़र है। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल ये कि मुताले की या किताब की अहमियत क्या है, ये इंसानी ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज होती है, या जो कारी है यानी पढ़ने वाला वो इससे क्या कुछ हासिल कर सकता है। अभी आपने शेर पढ़ा कि बारूद के बदले में किताब जो है ना जी वो अगर आ जाए तो हमारे वो ख्वाब सच्चे हो सकते हैं जो हम देख चुके या हम आगे चलकर देखेंगे। 21वें ख्वाब की बात की गई है। पिछली सदी में यानी 20वीं सदी का एक शेर जो 21वीं सदी पर भी जिसका इतलाक़ होता है, उन्होंने मातम किया था पिछली सदी का कि कागज़ का ये नशा, ये महक रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। तो
ایسا کیوں کہا گیا کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں کے عشق کی؟ اس کی میں تھوڑی سی وضاحت یوں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو زیادہ پڑھا لکھا شخص ہے یا کتابیں پڑھتا ہے، ایک تاثر اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ پڑھ لکھ کے آدمی پاگل ہو جاتا ہے. یعنی خود نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو پڑھ رہا ہے اگر وہ علم کی بات کرتا ہے تو ہم اسے ڈسکریج کرتے ہیں. جبکہ امریکہ میں جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ جوں میں پڑھتا گیا اور سوال بڑھتے گئے، اور سوال کا بڑھنا، سوال کا پیدا ہونا، کیوریوسٹی آپ جی، جواب کی تلاش. اور جواب کی تلاش ہمیں کہاں سے ملے گی؟ ظاہر ہے کہ ان کتابوں سے ملے گی. بدنصیبی یہ دیکھیے کہ ہمارے ملک پاکستان میں 75% لوگ کتاب بالکل نہیں پڑھتے. 75% لوگ جو ہیں وہ کتاب نہیں پڑھتے. اس کے بعد 9% لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں، یعنی صرف 9% کتاب پڑھتے ہیں. اور طالب علموں کے حوالے سے جب وزٹ کیا گیا تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ 4 طالب علموں میں سے 3 طالب علم ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی نصاب کی کتاب کے علاوہ دوسری کوئی کتاب کبھی نہیں پڑھی. اور جب ہم ایک ترقی یافتہ ملک جو پوری دنیا کو رول کر رہا ہے، شاید آگے بھی کرتا رہے، امریکہ کی بات کریں تو امریکہ کی صورتحال یہ ہے کہ 90% لوگ کتابیں پڑھتے ہیں. 90%. ابھی میں نے بات کی کہ میں جو پڑھتا گیا تو سوال جو ہے نا جی وہ بڑھتے گئے. تو 90% لوگ کتاب پڑھتے ہیں. اور کتاب پڑھنے کا ان کا انداز یہ ہے کہ اگر بس میں بیٹھے ہیں تو کتاب پڑھ رہے ہیں، سب وے میں ہیں تو کتاب پڑھ رہے ہیں، ریسٹوران میں بیٹھے ہیں تو کتاب پڑھ رہے ہیں. ہمارے ہاں بس میں اگر 4 سواریاں 3 سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں ایک لائن میں، یا 2 سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو کسی کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہوتی. اور وہ ایک دوسرے سے جو سوال کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے آ رہے ہیں، کون ہے. یعنی ہم فرد کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی کتاب پڑھ رہا ہو تو اس سے کوئی سوال جواب نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے. وہاں پر جو ہے نا جی ایسی لائبریریاں بنائی گئی ہیں کہ جہاں پر بس نے آ کے رکنا ہے تو ساتھ لائبریری ہے کہ آپ وہاں سے کتاب اٹھائیں، کتاب پڑھیں، اور اگلی منزل پہ جب آپ اتریں تو وہاں پھر لائبریری کے لیے انہوں نے ایک پورشن بنایا ہوا ہے، وہ اس میں لگا دیتے ہیں. سر اس میں میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے آپ نے امریکنز کی بات کی، اہل فارس کے حوالے سے ایک بات کی جاتی ہے. ایران کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ کہیں سفر پر جاتے ہیں اور اگر انہیں معلوم ہو کہ ہمارا قیام 4-5 دن سے زیادہ ہوگا، اور کوئی ایسی صورت درپیش آئے کہ ان کے بیگ میں، ان کے اس لگیج میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ کوئی کتاب رکھی جائے، تو وہ 1-2 دن کے کپڑے نکال کر رکھ لیں گے، لیکن کتاب ضرور رکھیں گے. یعنی کپڑے پرانے بھی پہن لیے جائیں گے، 2-3 دن ان سے گزارا کر لیا جائے گا، کتاب بہرحال انہوں نے اپنے بیگ میں لازمی رکھ دی. سر ایک انگریز کا میں آپ کو کال بتا رہا ہوں کہ اگرچہ کوٹ پرانا پہنو لیکن نئی کتاب ضرور خریدو. ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل خاص طور پر یہ کسی ہوٹل میں جائے گی، فاسٹ فوڈ کی کسی دکان پہ جائے گی، 2-4 ہزار روپیہ جو ہے نا ایک دوسرے پہ خرچ کر لیں گے. 100 روپے کی 200 روپے کی جو کتاب ملتی ہے جو بہترین ساتھی ہے وہ نہیں خریدیں گے، نہیں خرید رہی. یہ موجودہ نسل کی میں بات کر رہا ہوں. کتابیں خاموش استاد ہیں. ان سے اگر کوئی بھی شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. میں اقبال کا ایک شعر کوٹ کرتا ہوں. اب یہ دیکھیے کہ اقبال ہم سے کافی عرصہ پہلے بچھڑ گئے تو اس وقت انہیں جو گلہ تھا لوگوں سے وہ کیا تھا، اب ہم اس گلے سے بھی آگے کتنی زوال کی منزلیں طے کر چکے ہیں. اقبال کا شعر دیکھیے کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب
میں پھر پڑھتا ہوں جس کو کیجیے گا. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. یعنی وہ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ تم کتاب پڑھتے ہو مگر تم نے اپنے طور پر کوئی کتاب لکھی نہیں ہے, تخلیق نہیں کی. اب زوال کا المیہ دیکھیے, زوال کا جو عروج ہے وہ یہ کہ ہم سرے سے کتاب پڑھتے ہی نہیں ہیں, چاہے جائے کہ ہم کتاب لکھیں. میں اکثر اپنے طالب علموں کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ ایسا کچھ کر کے جاؤ جس پر صدیوں تک لوگ لکھتے رہیں, یا کچھ ایسا لکھ کر جاؤ جسے لوگ صدیوں تک پڑھتے رہیں. سر آپ نے مذہب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ نے بھی بات کی کہ عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ فاسٹ فوڈ پر ہم بہت سے پیسے خرچ کرتے ہیں لیکن کتاب تو نہیں کرتے. کچھ دن پہلے ایک خبر آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی, کراچی یا شاید لاہور میں ایک بک فیئر ہوا, کتاب میلہ تھا, جہاں پر دنیا جہان کے موضوعات پر کتابیں رکھی گئی. دنیا جہان کے جو ادیب ہیں اور شاعر ہیں ان کی کتابیں وہاں موجود تھیں. تو جب دن کا اختتام ہوا تو جو ڈیٹا انہوں نے اکٹھا کیا وہ یہ بتایا کہ وہاں پر لاکھوں کتابیں موجود تھیں. 15 کتابیں بکی, 1500 شوارمے بکے, 2000 برگر بکے, اور اسی طرح کچھ اور جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ ہزاروں کی تعداد میں بکی, جبکہ پورے دن میں صرف 15 کتابیں سیل ہوئی. تو یعنی یہ ہماری ترجیحات کہیں نہ کہیں ان کا تعین بھی کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ خرابی ہماری ترجیح ہے کیا. جی آپ یہ دیکھیں سر کہ سرور علم ہے کیفیت شراب سے بہتر, کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر. تو ہم نشینی اگر کتاب سے ہو اس سے بڑھ کر کوئی رفیق نہیں, کوئی رفیق نہیں ہو سکتا اس کتاب سے. تو المیہ ہمارا یہی ہے کہ ہم کتاب سے دور ہوئے, علم سے دور ہوئے, تہذیب و شائستگی سے دور ہوئے, اپنی روایات سے دور ہوئے, اور اگر مجھے کہنے کی اجازت دیں تو ہم اپنے مذہب سے بھی دور ہوتے چلے گئے. ہماری سوسائٹی کا نظام اخلاق جو ہے, یعنی درود کی بجائے اگر بارود جو ہے اس وقت سوسائٹی میں راج کر رہا ہے, تیر رہا ہے, تو اس کی وجہ یہی علم سے دوری ہے. اور اگر علم کا قرب حاصل ہو جائے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے دنیا میں ہی جنت کی سیر کرنا لی. جو کتاب کی لذت ہے, جو سرور ہے, جو لفظ کی لذت ہے, جو سرور ہے, اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں کتب بینی جو ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے. میں جب کلاس میں پڑھاتا ہوں تو پڑھاتے ہوئے چھوٹے سے چھوٹا لفظ ہوتا ہے, ہمارے طالب علموں کو اس کا املا لکھنا نہیں آتا, وہ گھبراتے ہیں. میں کل ایک لفظ پڑھا رہا تھا پست, تو بچوں نے اسے مست لکھا ہوا تھا, کیونکہ اس لفظ سے وہ واقف ہیں. اب پست کے نہ ان کو معنی آتے ہیں نہ ہی انہیں لکھنا آتا ہے کہ اس کو لکھنا کیسے ہے. املا ہمارے بچوں کا تباہ ہو گیا کہ وہ کچھ تحریر نہیں کر سکتے. اچھا, کتابیں جو مواد فراہم کرتی ہیں کسی بھی انسان کو بولنے کے لیے, لکھنے کے لیے, سوسائٹی میں بیٹھنے کے لیے, تقریر کرنے کے لیے, تحریر کرنے کے لیے, پیپر کو بہترین طریقے سے حل کرنے کے لیے, ہمارا طالب علم اس سے محروم ہو چکا ہے. اس کی وجہ مطالعے سے دوری ہے. ہم اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اور کچھ بھی نہیں تو دن میں کم از کم 10 صفحے کسی بھی لٹریچر کی کتاب کے پڑھ کر آپ نے اپنے دن کا اختتام کرنا ہے. یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کے باوجود جو فگر میں نے آپ کے سامنے رکھے تو 4 طالب علموں میں سے 3 طالب علم ایسے ہیں جو سوائے اپنی نصاب کی کتاب کے وہ نہیں پڑھتے. صرف ایک بچہ جو ہے نا جی وہ پڑھ رہا ہے. اب اگلا سوال جو بڑا پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک بچہ کیا پڑھ رہا ہے, وہ کون سی کتاب پڑھ رہا ہے. کتابوں کا اگر انتخاب ٹھیک نہیں ہے تو یقین کیجئے کہ آپ کی تربیت کے آگے خراب ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں. اصل شے یہ کہ آپ کس کتاب کا انتخاب کریں گے. شاعری پڑھنی ہے تو کس شاعر کو پڑھا جائے, افسانہ پڑھنا ہے, ناول پڑھنا ہے, ڈرامہ پڑھنا ہے, یا تاریخ پڑھنی ہے, ایون مذہب پڑھنا ہے, تو اس کے لیے معیاری کتاب کا بندوبست, اور وہ معیاری کتاب کے لیے بھی یقیناً رہنمائی چاہیے. یہ رہنمائی سب سے پہلے گھر سے شروع ہوگی.
بچوں کے والدین اگر وہ خود کتاب پڑھتے ہیں تو یقیناً ان کے بچے بھی کتابیں ضرور پڑھیں گے. کہ ایک ماں بس میں بیٹھی ہوئی یا ٹرین میں بیٹھی ہوئی کتاب پڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بچی بیٹھی ہوئی ہے تو وہ بھی کتاب پڑھ رہی ہے. تو اس سے پوچھا گیا کہ آج کل کے موبائل کے زمانے میں دور میں آپ نے اس بچی کو کتاب پڑھنے پر کیسے آمادہ کیا؟ اس نے کہا چونکہ یہ میری کاپی کرتی ہے، میں کتاب پڑھتی ہوں، یہ کتاب پڑھتی. میرے بھائی کہنے لگے کہ یار یہ علامہ اقبال کا اتنا بڑا مطالعہ اور اتنی کتابیں وہ پڑھا ہوا، اور اس کے ہر شعر کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی تلمیح کو پہلے ڈھونڈنا پڑتا ہے اور پھر کہیں چل کر ان کے اشعار کہیں قرآنی حوالے ہیں، کہیں حدیث کے ہیں، کہیں اسلامی ہستیوں کے. تو اس کی کیا وجہ؟ میں نے کہا جی وہ موبائل نہیں دیکھتا تھا. اقبال موبائل نہیں دیکھتا تھا، وہ کتابیں پڑھتا تھا، لہٰذا اس کے پاس علم کا اتنا خزانہ تھا. اب ہمارے نوجوان کے پاس یہ گیجٹ موجود ہے، اس سے بھی ہم علمی کام نہیں لیتے. یہاں بھی کتابیں موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم لفظ سے اور کاغذ کے رشتے سے جو ہے نا جی وہ دور ہو جاتے ہیں اس سے کہ ہمارے سامنے سکرین آ جاتی ہے، ہمارے سامنے شیشہ آ جاتا ہے، ہم لیکن اس میں بھی ہم نے جو چیز پڑھنی ہے وہ کتاب نہیں ہے. جو ہمارا نوجوان پڑھ رہا ہے وہ جو ہے نا جی ریل دیکھ رہا ہے تو اس کو سکرول کرتا چلا جا رہا ہے. ایسے دن میں جو ہے نا 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس نے موبائل پہ گزار لیے. پھر اس سے پوچھو کہ تو نے دیکھا کیا؟ کوئی چیز یاد ہے؟ کوئی چیز بھی یاد نہیں ہوتی. تو کتاب سے دوستی جو ہے وہ اصل مقصد طالب علم کا مقصد ہونا چاہیے. صحیح. اچھا آپ سے اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال. جیسے آپ نے بات کی کہ بچے موبائل پر اسکرول کرتے ہیں اور ریلز دیکھتے ہیں، اور جو کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کے پاس کوئی معلومات نہیں ہے، اور ایون ان کو یاد تک نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کچھ دیکھا. تو سر سوال یہ ہے کہ کتاب چونکہ جدید دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، کتاب کی ایک فارم جس کو ہم PDF کہتے ہیں وہ موبائل کی شکل میں، یعنی موبائل میں بھی محفوظ ہو جاتی ہے، موبائل میں بھی موجود ہے. اس کے ذریعے مطالعہ کرنا کیسا ہے، یا اگر اس فارمیٹ میں ان کو وہ کتاب دستیاب ہے تو یوں کیوں نہیں ہو رہا کہ طلبہ اس PDF فارمیٹ میں ہی صحیح، موبائل تو چونکہ ان کے پاس موجود ہے، تو طلبہ اس طرف کیوں نہیں آ رہے، یا کوئی بھی نوجوان اس طرف کیوں نہیں آ رہا کہ اس کے پاس جب ایک ڈیوائس موجود ہے اور اس کے اندر کتاب کی آپشن بھی موجود ہے، اس طرف وہ کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں طالب علم کے اندر یا کسی بھی انسان کے اندر کتاب پڑھنے کا اگر شوق ہوگا، ذوق ہوگا، تو وہ اس سکرین کو بھی استعمال کر کے کتاب پڑھ سکتا ہے اور معلومات حاصل کر سکتا ہے. بلکہ جو بھی انفارمیشن لینا چاہے وہ اس کے جسٹ ایک کلک پر ہے. لیکن ایک اور بات جو سافٹ ویئر اور اس میں ہے ہارڈ کاپی میں جو ایک تعلق یا رشتہ ہے، یعنی کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھ سکتے ہیں کاغذ کی صورت میں اگر وہ موجود ہے، اور اگر وہ کتاب ہم سکرین پہ پڑھتے ہیں تو 5 منٹ 10 منٹ کے بعد ہماری آنکھیں دکھنے لگتی ہیں، ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں. اچھا پھر یہ جو کاغذ اور لفظ کے رشتے کی میں نے پہلے بات کی ہے، اس حوالے سے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں گلزار کی ایک نظم کے چند مصرے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ان میں دیکھیے کہ انہوں نے اسی بات کو کتابوں کے حوالے سے کہ کتابیں جو الماریوں میں بند ہو گئی ہیں اب ہم انہیں کیسے توجہ دے سکتے ہیں. کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے، بڑی حسرت سے تکتی ہیں، مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتی، جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھی اب اکثر گزر جاتی ہیں کمپیوٹر کے پردوں پر. بڑی بے چین رہتی ہیں کتابیں، انہیں اب نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے، انہیں اب نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے. بڑی حسرت سے تکتی ہیں جو قدریں وہ سناتی تھیں کہ جن کے سیل کبھی مرتے نہیں تھے. وہ قدریں اب نظر آتی نہیں گھر میں، جو رشتے وہ سناتی تھیں وہ سارے ادھڑے ادھڑے ہیں. کوئی صفحہ پلٹتا ہوں تو ایک سسکی نکلتی ہے، کئی لفظوں کے معنی گر پڑے ہیں، بنا پتوں کے سوکھے ٹنڈ لگتے ہیں وہ سب الفاظ جن پر اب کوئی معنی نہیں اگتے. بہت سی اصطلاحیں ہیں
जो मिट्टी के सकोरों की तरह बिखरी पड़ी हैं, गिलासों ने उन्हें मतरूक कर डाला। जुबान पर जायका आता था जो सफ़े पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है, बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो ज़ाती राब्ता था कट गया है, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी, कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से, वो इल्म ख़त्म हो गया। आगे दो चार मिसरे हैं, वो मैं इस मौके की मुनासबत से मैं नहीं अदा कर रहा। तो मसला ये कि अब हमारा जो रिश्ता है, यानी जब हमारी आँख टकराती है तो वो शीशे से टकराती है, स्क्रीन से टकराती है, जिसके अपनी जगह पे मुज़र असरात मौजूद हैं। तो वो जो एक लुत्फ़ था सफ़ा पलटने में जो आता था, या उंगली को जो है ना जी ज़ुबान पे रख के और उसे गीला करके सफ़ा पलटने का जो लुत्फ़ था, उससे हम महरूम होते हैं। बहुत शुक्रिया आपने बड़ी तफसील से कुतुबीनी के हवाले से और मुताले की अहमियत पर गुफ्तगू की। इससे हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने बच्चों के कुछ सवालात शामिल करने हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है, मैं सुपर स्टूडेंट। मेरा सवाल, आपने जैसे बताया कि किताब का इंतखाब ज़रूरी है, तो हम बुक का कवर देख के और बुक को जो हमने नहीं पढ़ी उसका इंतखाब कैसे कर सकते हैं नाशाइस्ता और शाइस्ता किताब में से? यानी बुनियादी तौर पर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि किताब का इंतखाब, अच्छी किताब का इंतखाब कैसे किया जाए? सर ये बड़ा अहम क्वेश्चन, इस पर मुख्तसर सी हमने बात की भी है कि किताब का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। जैसे एक मौजू है, हम कहते हैं कि इंटरनेट एक ज़रिया है मालूमात का। बुनियादी तौर पर वो एक हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है जो कि मालूमात फराहम करता है। अब उस पर हर तरह का मवाद मौजूद है, हमें ये देखना है कि हमें क्या चाहिए, तो हम उससे हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इंटरनेट। एग्जैक्टली इसी तरह किताब का इंतखाब, क्योंकि किताबें तो हर तरह की हर मौजूआत पर मौजूद हैं, अच्छी किताब का इंतखाब कैसे किया जाए या कौन सी किताबों का मुतालिया किया जाए? शुक्रिया सर। अच्छी किताब कौन सी है, इसके लिए हमें रहनुमाई एक तो अपने पेरेंट्स से मिल सकती है, घर से मिल सकती है। इससे पहले, यानी अच्छी किताब तक पहुंचने से पहले मुताले का शौक़ जो है उसकी अगर पहले बात की जाए तो फिर हम किताब दूसरी की तरफ आते हैं। मुताले का शौक़ छोटी उम्र से जो है ये आ जाना चाहिए। अब उस उम्र में कौन सी किताबें बच्चा पढ़ सकता है, यानी दूसरी तीसरी क्लास का जो बच्चा है, तस्वीरी कहानियाँ, बच्चों के रिसाले घरों में होते थे। एक वक्त तक बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, तालीम और तरबियत, हाँ जी, तालीम और तरबियत था, नौनिहाल था जी, इस तरह के जो है ना जी, ये छोटे बच्चों के लिए किताबें थीं जिससे उनका तजस्सुस बढ़ता था। मैंने तीसरी क्लास में जब मैं पढ़ता था प्राइमरी स्कूल में, तो उस वक्त मैंने पहली बार स्कूल की लाइब्रेरी से एक किताब पढ़ी। उस किताब का नाम था इफ्तिखार का घोड़ा। यानी तीसरी क्लास से एक तालिब इल्म मुताला करना शुरू कर सकता है। मुमकिन है इससे पहले भी बच्चे कर सके, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बड़ी उम्र में जब आप पहुँचते हैं, मैट्रिक में पहुँचते हैं या उस पर, तो आपके निसाब में जो सबक शामिल हैं उन असबाक का कोई ना कोई मुसन्निफ भी है। तो आपने ये देखना है कि अगर आप अफसाना पढ़ना चाहते हैं तो आपके सबक में अफसाना शामिल है ग़ुलाम अब्बास का। तो ग़ुलाम अब्बास का वो अफसाना अगर ख़ूबसूरत है, जैसे ओवरकोट है, अंग्रेज़ी में भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, उर्दू में भी, तो ग़ुलाम अब्बास ने और भी तो ख़ूबसूरत चीज़ें लिखी हैं, तो क्यों ना उनके अफसानवी मजमूए पढ़े जाए। और वो अफसानवी मजमूए नीचे ब्रैकेट में जहाँ सबक ख़त्म हो रहा है वहाँ पर उनके अफसानवी मजमूए का नाम भी लिखा हुआ है। आप आनंदी पढ़ेंगे जब पूरे अफसाने ग़ुलाम अब्बास के, तो फिर उसके बाद जो है ना जी, आप उनके दीगर जो अफसानवी मजमूए हैं उनकी तरफ भी ज़रूर जाएंगे। इसी तरह से अगर नावल में आपको दिलचस्पी है
تو ناول کا بھی کوئی نہ کوئی چیپٹر موجود ہوتا ہے. مثلا سیکنڈ ایئر کے طالب علم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو سیکنڈ ایئر میں ڈپٹی نذیر احمد کا ناول مرات العروس جو ہے اس کا ایک سبق شامل ہے. اس میں کیا خوبصورت محاورہ دہلی کا اس نے استعمال کیا ہے. تو آپ اس کتاب کو یعنی پورے ناول کو پہلے پڑھیے, وہاں پر تو تھوڑا سا حصہ اس کا شامل ہے. پورے ناول کو آپ پڑھیں, اس کا لطف اٹھائیں, مزہ اٹھائیں زبان کا, اور پھر جدید ناول کی طرف بڑھتے چلے آئیں. اور اس طرح بے شمار نام جو ہے نا جی وہ موجود ہے. اچھا, پھر یہ کہ کتابوں پر تبصرہ یہ اخبارات میں بھی شائع ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ انٹرنیٹ پہ بھی اس کے بارے میں انفارمیشن موجود ہوتی ہے. تو جو کتاب تبصرے میں آپ کو اچھی لگ رہی ہے اس کتاب کو پرچیز کر لیجئے. ایک مہینے میں ایک کتاب خرید لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, 500 کی آ جائے گی, 1000 روپے کی آ جائے گی, مگر اس سے جو آپ کو نالج ملے گا, علم ملے گا, وہ کمال کا ہوتا ہے. سر میرا نام محمد ریان خالد ہے, میں فرسٹ ایئر مصطفیٰ کا اسٹوڈنٹ ہوں. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ کتابوں کو چھوڑنے کی بڑی وجہ موبائل فون ہے یا کوئی اور چیز بھی ہے؟ سر یہ بڑا اچھا ایک سوال ہے, کیونکہ عمومی طور پر ہم جب کتاب سے دوری کا گلہ کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے بڑا مجرم ہمارے سامنے آتا ہے وہ موبائل ہی آتا ہے. تو یہ بڑا ویلڈ کویسچن ہے اور بڑا اچھا سوال ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ صرف موبائل ہی ایسی چیز ہے جس نے ہمیں کتاب سے دور کیا, یا کچھ اور بھی ایسے عوامل ہیں یا کچھ اور بھی چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں کتاب سے دور کیا؟ کوئی بھی ڈیوائس ہو, وہ ٹیبلٹ ہے, یہ سیل فون ہے, یا لیپ ٹاپ ہے, اور انٹرنیٹ کے حوالے سے ان میں سارا سہولتیں جو موجود ہیں ان میں کوئی حرج نہیں ہے ان چیزوں میں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس ڈیوائس کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا. اگر وقت کی بربادی کے لیے استعمال کیا ہے تو موبائل اپنی ذات میں کوئی خرابی نہیں رکھتا, اس کا استعمال جو ہے وہ خرابی کا باعث بنتا ہے. آپ اس استعمال کو ٹھیک کر دیجئے تو یہ ڈیوائس نعمت ہے. تو اور کون سے عوامل, جیسے انہوں نے کہا کہ کیا صرف موبائل ہی؟ ہاں, اس کے علاوہ اور کیا چیزیں ہیں؟ اس کے علاوہ جو ہے نا سر وہ ماحول, اور اس سے ہٹ کر بھی اگر ہم آگے چلیں تو ہمارے ملک میں جو نظام تعلیم اور نمبروں کی تقسیم اور نمبر حصول کرنے کی جو دوڑ ہے, اس نے ہمارے بچوں کو کورس سے ہٹ کر دیگر کتابوں سے دور کر دیا ہے. تو اب اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ دیگر ممالک میں تو پڑھائی اس طرح سے نہیں ہوتی, رٹا سسٹم, کہ کتاب حکومت نے چھاپ دی, استاد نے کتاب کا رٹا لگا لیا, وہی رٹا استاد نے جو ہے نا جی وائٹ بورڈ پہ انڈیل دیا, اور اس طالب علم نے خود اسے ہضم کر لیا, اور وہی چیز جا کر اس نے کتاب پہ رکھ دی. ایسے نہیں ہوتا. علم حاصل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. رٹا جو ہے علم حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے. تو ہماری ان کتابوں کی وجہ سے, جو نصاب کی کتابیں ہیں ان کی وجہ سے یہ پرابلم ضرور ہے کہ بچے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, کہ وہ سکول میں ہے, کالج میں ہے, پھر اس کے بعد ٹیوشن سینٹر جاتا ہے, پھر ٹیسٹ دے رہا ہے, وہ تھکا آ رہا ہے, نہ ہی اس کی صحت اس طرح اجازت دے رہی ہے کہ وہ مزید جاگ کے مطالعہ کر سکے. اگلے دن کا ضمیمہ کام بھی اس پر ٹھونس دیا جاتا ہے. تو یہ بھی سب سے بڑی وجہ ہے کتابوں سے دوری کی. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ ٹائم نکالنا کوئی ناممکن سی بات نہیں ہے. 10 صفحے کے لیے ٹائم نکالنا, میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ 10 صفحے تو ہم پڑھ ہی سکتے ہیں نا جی کسی بھی وقت. وہ ٹائم جو ہمارے لیے فراغت کا ہے, اور وہ فراغت بھی کئی طرح کی ہو سکتی ہے کہ ہم خبریں سن رہے ہیں, خبریں نہ سنیں, آپ کتاب پڑھ لیں. یعنی کسی بھی وقت آپ یہ دیکھیں کہ جس زمانے میں یہ لائٹس وغیرہ کا بندوبست نہیں ہوتا تھا, یہ کمکمے نہیں ہوتے تھے, مطالعہ اس وقت بھی ہوتا تھا. فارابی کہتے ہیں کہ میں جو چوکیدار تھے گلیوں میں, ان کے جو لیمپ ہوتے تھے ان کی روشنی میں جا کر پڑھتا تھا. یہ خلوص نیت ہے. اگر اس طرح سے چل پڑیں تو یہ کمی بھی دور کی جا سکتی ہے. موبائل سے ہی پڑھیں, کتاب تو پڑھیں. جی ناظرین, آج کا یہ پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. اور آج کا جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پروگرام کا فارمیٹ تھوڑا الگ تھا, اور اس کے اندر ہم نے سوالات بھی شامل کیے. ان کا حمید اسود فائق صاحب نے مفصل جواب بھی دیا. امید ہے کہ بچے ان کے جوابات سے مطمئن ہوئے ہوں گے. حاضرین, بہت جلد ادب اور آگاہی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے.
अस्सलाम वालेकुम।